अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। इमरान खान को सेलेक्टेड का नाम देने वाले बिलावल भुट्टो खुद सिलेक्शन के लिए ना सिर्फ तैयार हो गए हैं बल्कि उसके लिए उन्होंने अमली इक़दामात का भी आगाज़ कर दिया। आपको मालूम है अब बिलावल साहब आजकल जनूबी पंजाब के दौरे पे हैं, लेकिन इसकी तफसीलात क्या हैं वो आपने मीडिया पर आपको उसके बारे में इतलात यकीनी तौर पर मिलती नहीं होंगी, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी मुसद्दका इतलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मुझे मरीम नवाज़ साहिबा का वो एक ट्वीट याद आ रहा है जो आज से उन्होंने कोई तकरीबन 2.5-3 महीने 4 महीने पहले किया था, लेकिन उसके अंदर उनका ये कहना था कि एक और सेलेक्टेड तैयार किया जा रहा है, जिस पर बिलावल साहब ने शदीद तनकीद की थी मरीम साहिबा पर, और उनका ये कहना था कि सेलेक्टेड घराना कौन सा है वो पाकिस्तान के अंदर सबको इसके बारे में मालूम है। लेकिन अब जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं उसे तो ऐसे ही इशारे मिल रहे हैं जैसे एक मुस्तकबिल के लिए एक और सेलेक्टेड को तैयार कर लिया गया है। मामला कुछ यूँ है कि बिलावल साहब इस वक्त जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं और वहाँ पर वो अच्छे खासे जलसों से खिताब भी कर रहे हैं और उनकी जो अवाम राब्ता मुहिम है वो भी जारी है, जिसके मनाज़र आप मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं, ट्विटर पर भी आपको नज़र आती रह रही है। लेकिन मुसद्दका इतलात कुछ इस हवाले से ये भी मौसूल हुई हैं कि बिलावल साहब के हवाले से कि कुछ फ़ोन्स गए हैं जनूबी पंजाब के कुछ सरकर्दा पॉलिटिकल रहनुमाओं को, और जिसमें उनसे ये कहा गया है कि जनाब बिलावल साहब की ज़रा सरपरस्ती करें, इनको ज़रा थोड़ा सा पंप करें, इनको ज़रा कामयाब बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ऐसे कुछ फ़ोन गए हैं जिसकी कुछ इतलात मिल रही हैं कि जनाब इन टेलीफोन्स की वजह से जो बिलावल साहब के जलसे जुलूस हैं उनके अंदर कुछ लोगों की तादाद में इजाफा भी हो रहा है। अब जो बिलावल साहब का दौरा है इसके अंदर अगर हम गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर जो उनके खिताबात हैं उसका अगर क्रक्स हम तलाश करें तो इसमें से 2 बातें सामने आती हैं, सिर्फ 2 बातें। एक ये कि अगला वज़ीर-ए-आज़म जियाला होगा और दूसरा ये कि पंजाब की वज़ारत आला भी हमारी होगी। इसके अलावा कोई और ख़ास बात सामने नहीं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो तनकीद कर रहे हैं। आज जो उन्होंने ख़िताब किया उसके अंदर उन्होंने मरीम नवाज़ का तो ज़िक्र नहीं किया, अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब पर भी थोड़ी सी तनकीद की और मौलाना फजल रहमान पर भी उन्होंने तनकीद की। और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो वोट को इज़्ज़त है, ये वोट को इज़्ज़त अभी तक हमें किसी जगह पर ना सिर्फ मिलती नज़र भी नहीं आ रही, और वो जो इस्तीफ़ों वाली बात थी उसकी तरफ भी किसी जगह पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बिलावल साहब ये जो बात कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर हम अपना वज़ीर आला लेके आएंगे, तो इस बात की तो किसी को भी समझ नहीं आ रही मेरे समेत कि ऐसा होगा कैसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है मुल्की लेवल पर या पंजाब के लेवल पर जिसकी वजह से पंजाब के अंदर राय आमा की यूँ इस तरीके से 180 डिग्री की फ्लिप होगी, किसी को समझ नहीं आ रही, मुझे भी समझ नहीं आ रही। क्योंकि जो पंजाब का ब्रॉटअप है, पंजाब के अंदर जो नैरेटिव है, अगर हम भुट्टो साहब की सियासत को भी देखें तो जिस वक्त भुट्टो साहब ने पंजाब के अंदर अपनी पार्टी की बुनियाद रखी थी लाहौर में, और उसके बाद उन्होंने पंजाब को बिल्कुल कैप्चर कर लिया था। पंजाब के अंदर उस वक्त ये बात भी मशहूर थी कि भुट्टो साहब ने खंबे खड़े किए और खंबों ने इलेक्शन जीत लिया। यानी ऐसे अननोन वर्कर्स को, जैसे शेख रशीद साहब बाबा सोशलिज़म, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनने से पहले किसी सियासी मंजरनामे पे नहीं थे, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ना सिर्फ इलेक्शन जीते बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से जीते। लिहाजा वो ये कहते हैं कि जो खंबे भी उन्होंने खड़े किए थे वो भी इलेक्शन जीत गए। लेकिन उनका भी जो नैरेटिव था, एक तो वो प्रो पीपल था, यानी रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं किसी भी आम आदमी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ उनका जो बयानिया था वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा। और भुट्टो साहब से जब विरासत मुंतकिल होती है, पार्टी की क़यादत मुंतकिल होती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तरफ, तो उस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी है उसने पंजाब के अंदर हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव ही रखा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बड़ी मकबूलियत हासिल की। अब एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव रख रही है ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और एक और प्रो इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके सामने आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उसके नतीजे में पंजाब के लोगों को पीपल्स पार्टी की तरफ अट्रैक्शन किसी तरफ से होती हुई ना नज़र आती है, ना महसूस होती है, और ना ही इसकी ज़रूरत महसूस होती है। क्योंकि इस वक्त पंजाब के अंदर जो बयानिया है मुस्लिम लीग नून का, वोट को इज़्ज़त दो का और इस्टेब्लिशमेंट के साथ आंखों में आंखें डालकर खड़े होने का, वो नैरेटिव इस वक्त लोगों ने बहुत हद तक तस्लीम भी कर लिया है और उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। जबकि जो नैरेटिव इस वक्त पीपल्स पार्टी डेवलप करने की कोशिश करी है वो तो एक जानिब नून लीग के ख़िलाफ़ भी है, PTI के ख़िलाफ़ भी है, लेकिन जो बुनियादी नैरेटिव की जो बेस बन रही है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट बेस बन रही है। और पंजाब के अंदर प्रो इस्टेब्लिशमेंट नारे को लेकर आगे चलना, इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की बजाय मसालियत की पॉलिसी को लेकर आगे चलना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती
کے ساتھ آگے بڑھنا وہ پنجاب کے اندر لوگوں کو کسی حد تک، اب میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ پسند آتا ہے، کیونکہ ماضی کے تجربے کی بنیاد پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب اگر ہم دیکھیں پی ٹی آئی کی 2018 کے الیکشنز کی کیمپین، تو اس کے اندر انہوں نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے ایک بنایا گیا تھا وہاں پر جنوبی پنجاب محاذ، اور وہ جنوبی پنجاب محاذ ہی تھا خسرو بختیار صاحب کا، جس کے نتیجے میں وہاں پر وہ جو سیٹیں جیتے، انہی سیٹوں کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے مرکز میں حکومت بنائی۔ اب پیپلز پارٹی اور خود پیپلز پارٹی پنجاب کے وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 45 سیٹوں کا ہے۔ اب اگر نیشنل اسمبلی کی 45 سیٹیں پیپلز پارٹی یہاں سے جیت جاتی ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو اس کے نتیجے میں ان کے لیے مرکز کی راہ تو یقینی طور پر ہموار ہوگی، لیکن پنجاب میں کسی صورت وہ جو تخت لاہور ہے وہاں تک ان کو رسائی نہیں ملے گی، اور اگر رسائی نہیں ملے گی تو بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ ہم پنجاب بھی لیں گے، اس کو تو صرف ایک خواب قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اب بلاول صاحب کی تقاریر کے جواب میں آخر کار مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ جو پی ڈی ایم کو جو ٹوٹنے کی جو ذمہ داری ہے وہ بنیادی طور پر بلاول بھٹو صاحب پر نہ صرف عائد ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے بقول فضل الرحمان صاحب انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کیا پی ڈی ایم کے اندر، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم وہ رزلٹس حاصل نہیں کر سکتی جو ان کا مطمع نظر تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سلیم صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو کے اندر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو پیشکشیں بلاول صاحب کو ہوئی ہیں ویسی ہی پیشکشیں ہمیں بھی ہوئی تھیں، لیکن ہم نے ان کو مسترد کر دیا، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہ آئیں، کیونکہ اس وقت ہماری جدوجہد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی پولیٹکس میں سے منیمائز ہو جائے، بلکہ ختم ہو جائے، لیکن بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ رول برقرار رہے، اور یہی وجہ ہے جو ہمارے اختلافات بنے۔ ادروائز اگر اس وقت پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر لانگ مارچ کیا ہوتا اور اسمبلیوں سے استعفے دے دیے ہوتے تو اس وقت تک نہ صرف موجودہ حکومت ختم ہو چکی ہوتی، بلکہ نئے الیکشن ہونے کے بعد ایک نئی حکومت بھی برسر اقتدار آ جاتی۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہا تھا۔ البتہ انہوں نے ایک دھمکی بھی دی ہے بلاول صاحب کو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ ہمارے نوٹس میں ہے، مگر ہم کوئی محاذ کھولنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ہم محاذ کھولنے پر آ گئے تو ایک سوئی بھی نہیں رہے گی، یعنی کہ کچھ بھی پردہ نہیں رہے گا، سب کچھ اب پردہ جو ہے وہ کھل جائیں گے اور سب کچھ نمایاں ہو جائے گا، عیاں ہو جائے گا، لیکن ابھی وہ کہتے ہیں اس کا وقت نہیں آیا۔ اب یہ جو نیریٹو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے، اگر ہم دیکھیں پنجاب کے خاص طور پر پنجاب کو فوکس پیپلز پارٹی کیوں کری ہے؟ پیپلز پارٹی کو اس بات کا بڑا یقینی طور پر علم ہے کہ وہ تخت لاہور تو کسی صورت حاصل نہیں کر سکتی، لیکن ایک سیاسی بات کو، ایک سیاسی بیانیے کو اور ایک سیاسی ہل جل کو اس حد تک ان کی بات کو اس حد تک تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے اندر جو ہل جل کر رہی ہے، وہاں پر جس طریقے سے وہ مختلف شہروں کے اندر جا کر جلسے اور ورکرز کنونشنز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کو ٹارگٹ بنا لیا ہے، اور جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بھی انہوں نے وہی نیریٹو اپنانا شروع کر دیا ہے جو جنوبی پنجاب محاذ نے 2018 کے الیکشن کے اندر اپنایا تھا، یعنی کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد جنوبی صوبہ بنائیں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے، تو اس وقت نیشنل اسمبلی نے بھی قرارداد منظور کی تھی جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے، اور اس وقت کی پنجاب گورنمنٹ جس کو ہیڈ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، پنجاب نے بھی جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے ایک قرارداد کو منظور کیا تھا، لیکن اس پنجاب میں جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس میں اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور ریاست کی بحالی کی بھی گنجائش رکھی گئی تھی۔ خیر اس کے بعد قومی اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے ایک نئے صوبے کی تشکیل کے لیے ایک کمیٹی بنا دی، اور مسلم لیگ نون نے اس کمیٹی میں شرکت سے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ جو عملی شکل اختیار ہونا تھی ان دونوں قراردادوں کے نتیجے میں وہ عملی شکل اختیار نہیں ہو سکی اور وہ معاملہ لٹک گیا۔ عمران خان صاحب نے جب اپنی الیکشنز کا آغاز کیا 2018 میں، اس کی مہم کا آغاز کیا، تو انہوں نے بھی جنوبی پنجاب کو نعرہ بنایا، اور جنوبی پنجاب محاذ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے 90 دن کے بعد صوبہ بنائیں گے، لیکن وہ صوبہ تو بنا نہیں۔ البتہ یہ جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہے اس کا انہوں نے یقینی طور پر نہ صرف سنگ بنیاد رکھا، لیکن جنوبی پنجاب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکریٹریٹ ہے انفیکٹ اس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ مسائل
بڑھیں گے, کیونکہ ایک جانب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سیکریٹریٹ ہے یہ ملتان میں بنے, جبکہ ایک اور طبقہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سیکریٹریٹ بہاولپور میں بنے. ابھی اس معاملے پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اب جس بنیاد پر پیپلز پارٹی پنجاب میں کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد, اور اس مدد کے بغیر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں کم از کم وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے ان کے پاس ضرورت کیا ہے؟ ایک تو جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز, کیونکہ وہاں پر جاگیرداری نظام ہے, وہاں پر بڑے بڑے جاگیردار ہیں جن کا ایک اپنا حلقہ انتخاب ہے اور ان کا ایک اپنا کنسولیڈیٹڈ ایک ووٹ بینک موجود ہے جس کو وہ ہر صورت انکیش کر لیتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنا ووٹ پیپلز پارٹی کی جھولی میں خام خواہ کیوں ڈالیں گے. اس کے لیے یقینی طور پر ان کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہدایت ہوگی وہ تب ڈالیں گے, یا ان کو اس بات کا یقین ہوگا اس طرح کہ جیسے سورج مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب میں غروب ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے ہی اقتدار میں آنا ہے, تبھی وہ اپنے ووٹ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈالیں گے, ادروائز اس کا امکان نظر نہیں آتا. دوسری طرف ہیں جہانگیر ترین صاحب جو ابھی تک اپنے فیصلے کی اس پوزیشن میں نہیں آئے, کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جو ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں اس وقت چونکہ حکومت نے حکومتی وسائل کا دریا بہایا ہوا ہے کہ جناب جو مرضی چاہے آپ اپنی ترقیاتی اسکیمیں دیں, منظور کرائیں اور فنڈز ریلیز کرائیں, اپنے حلقوں میں کام کریں. لہٰذا وہ جو الیکٹیبلز ہیں چونکہ وہ حلقے کی سیاست کرتے ہیں, انہیں اپنے حلقے کا جو پنجابی میں کہتے ہیں نا منہ متھا, انہوں نے اس کا منہ متھا نکالنا ہے. لہٰذا ان کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ وہ حکومتی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ صرف ان کانٹیکٹ رہیں بلکہ ان سے وسائل بھی حاصل کریں, اپنے حلقے پر لگائیں, تاکہ اگلے الیکشن میں جائیں تو وہ یہ کہہ سکیں کہ جناب ہم نے حلقے کے اندر یہ کام کیے تھے, اور اس کے نتیجے میں وہ ووٹ انکیش کریں. اور اس کے لیے ان کو وقت درکار ہے. اسی لیے جہانگیر ترین صاحب ابھی تک اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے. اب مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ نون کے اندر جو ابھی تک کلیئرٹی ہے الیکشنز کے حوالے سے وہ نظر نہیں آ رہی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی تک اس سمت میں تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جہاں سے یہ اندازہ چلے کہ مسلم لیگ نون اب ایجیٹیشنل موڈ سے الیکشن موڈ کے اندر اپنے آپ کو لے کے آ رہی ہے, اور اس کے لیے ان کو ایک زبردست عوام رابطہ مہم کی ضرورت ہے. اور اس موقع پہ مجھے عمران شفقت صاحب کا ایک ویلاگ کا تھمبنیل یاد آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پیچھے رہ گی لیکن مسلم لیگ نون کا بیانیہ بہت آگے نکل گیا, اور یہ بالکل ایسی ہی صورتحال ہے جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی فیصلے کی پوزیشن میں ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا کیا ہے. وہ اس کے منتظر ہے, گو مگو میں ہے, کشمکش میں ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور کس طرف فیصلہ کرنا ہے. اپنے مقدمات کی طرف فوکس کرنا ہے, عوام کی سیاست کی طرف فوکس کرنا ہے, یا اگلے الیکشن کو جیتنے کی طرف فوکس کرنا ہے. وہ ابھی ان تین آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, لیکن ان کی طرف سے جو ایک سوچ, جو ایک بیانیہ لوگوں کے اندر ڈیولپ کر دیا گیا ہے وہ اب بہت آگے بڑھ چکا ہے. اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جتنی تنقید آج کے دور میں ہو رہی ہے, اس سے پہلے مجھے کم از کم اس کو لوگ کہتے ضرور تھے لیکن اتنا کھلے عام جیسے کہتے ہیں ببانگ دوہل اس طریقے سے تنقید اسٹیبلشمنٹ پر نہیں کی جا سکتی, نہیں کی گئی. لیکن اب جو مسلم لیگ نون کا مخمصہ ہے وہ اس کو اتنے حد تک آگے لے کے نہیں جا رہا, لیکن مسلم لیگ نون کے بیانیے کو جو لوگ اڈاپٹ کر چکے ہیں وہ اب اس سے آگے نکل چکے ہیں. لہٰذا مسلم لیگ نون کو اگر ایجیٹیشنل موڈ سے اب الیکشن موڈ میں آنا ہے تو اس کے پاس وقت کم رہ گیا. تیسرا اس پورے اقتدار کے کھیل کا ہے جو زاویہ, وہ ہے جناب اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بظاہر تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. اس کو دو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, یا تو اپوزیشن ایسی موومنٹ کو ڈیولپ کر دے, اور خاص طور پر مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم ایک ایسی موومنٹ کو ڈیولپ کر دے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے, ان سے پوچھے کہ ہاں جناب آپ نے کیا کرنا ہے, کیا چاہتے ہیں, ہم پیچھے لگ جاتے ہیں, جس طرح کا آپ کہتے ہیں ہم الیکشن کرا دیتے ہیں, باقی آپ ہماری جان چھوڑیں. لیکن ایسی بھی ابھی تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنلی کچھ ایسے حالات ڈیولپ ہو جائیں جن کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن جائے, جس طرح مشرف صاحب کے دور کے اندر حالات ڈیولپ ہو گئے تھے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنل بھی, امریکہ بھی انوالو ہو گیا تھا, دیگر قوتیں بھی انوالو ہو گئی تھیں, سعودی عرب بھی انوالو ہو گیا تھا, جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر نئے الیکشنز کو صاف شفاف کرانے کا یہ جو بھی ان کا ارینجمنٹ تھا اس کے تحت انہوں نے وہ راستہ کھول دیا تھا, جس کے نتیجے میں مشرف صاحب صدارت سے الگ ہوئے اور اگلے معاملات کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اس وقت پاکستان
پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اندر تو ایسا نہیں لگ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. اور ابھی چونکہ کچھ تقرریاں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور کچھ تقرریاں ہونے والی ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے اس صورتحال کا. لیکن جب تک اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول الیکشنز میں سے ختم کیا جائے, انتخابی عمل میں سے ان کو باہر کیا جائے, تو وہ اس وقت مومنٹم, لوگوں کے اس مومنٹم کو سامنے لے کے آنا, باہر نکالنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے مسلم لیگ نون کو لیڈ رول پلے کرنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے مسلم لیگ نون کو اس کنفیوژن سے باہر نکلنا پڑے گا کہ اس نے جانا کس طرف, اس کا راستہ کون سا ہے, کون سی سمت ہے, کس سمت میں اس کو آگے چلنا ہے, اور جس کے نتیجے میں وہ کسی نہ کسی منزل تک پہنچ سکتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.